से जुवेरिया बेगम को दावत देती हूँ कि वो आए नात पढ़ें। जुवेरिया बेगम। मोहम्मद सा हसी कोई ज़माने में नहीं आया, मोहम्मद सा हसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समा रोशन, मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समा रोशन। खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक से गाया, खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक से गाया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद मुस्तफा आए, इमामुल अंबिया आए, मोहम्मद मुस्तफा आए, इमामुल अंबिया आए। जिन्हें ख़त्मे नबूवत का खुदा ने ताज पहनाया, जिन्हें ख़त्मे नबूवत का खुदा ने ताज पहनाया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है, मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया, तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया। मोहम्मद सा हंसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। अस्सलामु अलैकुम। मदरमी व मुकर्रमी, अब मैं मेरी और हमारे मदरसे की हर दिल अजीज़ तौलिबा को तकरीर पेश करने के लिए दावत दूंगी जिनका मौज़ू माँ का अदब है। ये वो शख्सियत है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला अपनी नाज़िल करदा किताबों में से सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मेरे अहकाम व इताअत फरमा बरदारी के बाद, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद माँ बाप की फरमा बरदारी का हुक्म दिया है। इस मौज़ू पर तकरीर करने वाली है इससे मुराद फरजाना बेगम सल्लल्लाहु जो शोबे नाज़िरे की तौलिबा है, वो आए तकरीर करे। फरजाना बेगम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का तर्जुमा ये है, ऐ मेरे रब, उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मेरी परवरिश की है बचपन में। मेरी इस्लामी बहनों, माँ बाप ने पाला पोसा, छोटे से बड़ा किया, तुम उनका जितना एहसान मानो कम है, उनका मर्तबा बहुत बड़ा है। जो बच्चे अच्छे और नेक होते हैं वो माँ बाप का दिल से अदब करते हैं और उनकी खिदमत करना अपनी खुश नसीबी समझते हैं। बहनों, आइए आज हम तुमको एक ऐसे बच्चे का किस्सा सुनाते हैं। हज़रत शरफुद्दीन याह्या रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह माँ बाप का बहुत अदब करते थे। एक रात आपकी वालिदा को प्यास लगी। उन्होंने पुकार कर कहा कि बेटा जरा पानी तो पिला दो। आप पानी लेकर आए तो देखा कि वालिदा की आंख लग गई है। आप पानी का कटोरा लिए हुए वहीं खड़े रहे। ना जाने किस वक्त वालिदा की आंख खुले और वो पानी मांगे। रात का बड़ा हिस्सा गुजरने के बाद आपकी वालिदा की आंख खुली तो क्या
یہ جواب سن کر اس نیک ماں نے بہت دعا دی. آپ آگے چل کر ولی ہوئے. ابھی میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں. ایک دفعہ کی بات ہے کہ 3 عورتیں ایک گاؤں میں پانی کے لیے ایک کنویں کے پاس تھیں اور ہر ایک اپنے لیے پانی نکال رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی. اسی وقت ایک عورت کا بیٹا انجینئرنگ کر رہا تھا. وہ آیا اور ان 3 عورتوں کو دیکھا اور وہاں سے آگے چلا گیا. تب اس کی ماں نے کہا, بہنوں یہ میرا لڑکا ہے, انجینئر بن رہا ہے, شہر کے ایک بڑے کالج میں پڑھتا ہے. اسی وقت دوسری خاتون کا بیٹا آیا. وہ لڑکا ڈاکٹر بن رہا تھا. وہ بھی شہر کے ایک مشہور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. اس لڑکے نے سلام کیا اور وہاں سے آگے چلا گیا. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک اور لڑکا آیا. وہ ان میں سے تیسری خاتون کا بیٹا تھا. اس نے آتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور اس نے اپنی امی جان سے کہا, امی یہ گھڑا مجھے دے دیجئے اور آپ اطمینان سے تشریف لائیے, یہ گھڑا میں لے کر جاتا ہوں. اور اس لڑکے نے گھڑے میں پانی بھرا اور گھڑا اٹھا کر وہاں سے گھر کی طرف لے کر چلا گیا. تب اس کی ماں نے کہا, میری پیاری بہنوں, یہ میرا نور نظر ہے. یہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھتا مگر یہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. مگر اس کو مدرسہ کہتے ہیں. وہ شہر میں نہیں ہے بلکہ اسی گاؤں میں ہی ہے. اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے جہاں اس کو ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے اور ادب کس کو کہتے ہیں وہ بتایا جاتا ہے. اس کی تربیت دی جاتی ہے. بہنوں, میری بہنوں, یہ میرا بیٹا ہے جو ایک مدرسے میں علم دین حاصل کر رہا ہے. یہ دیکھ کر پہلی دونوں خواتین نے کہا, بہن ہم نے تو اپنے بیٹوں کو دینی ادب اور اخلاق اور دینی معلومات کی تعلیم دی ہی نہیں ہے. آپ دعا فرمائیے کہ ہم بھی ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دیں. حضرت شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تم بھی ماں باپ کا دل سے ادب کرو, ان کا ہر ایک حکم مانو, شوق سے ان کی خدمت کیا کرو. جب تم ماں باپ کی عزت اور خدمت کرو گے وہ تم سے خوش ہوگے اور دعائیں دے گے. خدا تم کو خوش نصیب کرے گا. خیر, اس شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم. جی محترم سامعین و حاضرین, اب میں ہمارے مدرسے کی ایک ایسی طالبہ کو تقریر کے لیے دعوت دیتی ہوں جو شعبے ناظرے کی ہے. ان کا موضوع ہے والدین کی اطاعت. یہ ایک موضوع ایسا ہے جس میں ماں باپ کی اہمیت کو سمجھایا گیا, ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کو بتایا. اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے صوفیہ بیگم تشریف لائیں اور تقریر کریں. صوفیہ بیگم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. میری محترم پیاری بہنوں, مالک حقیقی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے آج کی اس بارگس مجلس میں لب کشائی کا موقع دیا. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق بخشے. آمین. میں نے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی آیت کریمہ کا مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا. اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے والدین کی خدمت اور والدین کی اطاعت کو اپنی عبادت کے ساتھ شمار فرماتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے, انشکر لی والدیک
کہ میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، چونکہ اصل مالک اصل خالق تو اللہ رب العزت ہے، لیکن مالک مجازی والدین بزرگوار ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان والدین کے ذریعے دنیا میں پیدا کیا، پھر ان والدین کے ذریعے ہم نے پرورش پائی، یہی نہیں بلکہ والدہ محترمہ کو ہماری پیدائش کے وقت درد زخم نے کس قدر تر پایا، اس وقت وہ فنا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن ان تمام تر مصیبتوں کو بخوشی جھیل کر آغوش محبت وا کر دی اور اپنے مبارک خون کو دودھ بنا کر پلایا۔ افسوس ان اولاد پر ہے کہ جو زیادہ وقت گزر نہیں پاتا کہ اولاد اپنے والدین کے تمام احسانات کو بھول جاتی ہے، یہی نہیں بلکہ ناقص اولاد اپنے والدین کے اوپر ڈنڈا اٹھا لیتی ہے۔ یاد رکھو، ایسی نافرمان اولاد کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جیسے کہ حدیث مشہور میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اسی طرح دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اسی طرح تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملیات سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج ہم لوگوں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ آپ نے 3 بار آمین فرمایا، آخر یہ کیا بات ہے؟ تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن روزہ نہ رکھے اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح دوسری مرتبہ فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے لیکن آپ پر درود نہ بھیجے لہذا اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو، تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح تیسری دفعہ فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کو پائے مگر ان کی خدمت نہ کرے، تو میں نے کہا آمین۔ میری اسلامی بہنوں، غور فرمائیں کہ بد دعائیں سید الملائکہ کی اور سید الانبیاء کی آمین، بھلا بتائیے یہ بد دعا کس طرح رد ہو سکتی ہے؟ یقین ہے کہ بارگاہ الہی میں قابل و مقبول ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا سارا مال و دولت لے لیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کا باپ آ جائے تو آپ اسے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہے جو اس نے اپنے دل میں کہے تھے۔ چنانچہ جب وہ اپنے باپ کو بلا کر لے آیا تو محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشفقانہ انداز میں پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کا لڑکا آپ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ اس کا مال چھین رہے ہیں۔ باپ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حدیث سے معلوم فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ اور اپنے نفس کے علاوہ کہاں صرف کرتا ہوں۔ اتنا سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لی حقیقت جس پر تم نے معاملہ مچا رکھا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے فرمایا کہ تم وہ کلمات بتاؤ جو تم نے دل ہی دل میں کہے تھے۔ عرض کیا، آپ پر میرے والدین قربان ہو، آپ پر میری جان و مال قربان ہو، میں کیوں نہ بتاؤں؟ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی، جوان ہونے تک ذمہ داری اٹھائی، جب تم رات میں بیمار ہوتے تو ہم نے اپنی نیند حرام کی، گویا کہ ہم نے اپنی تمناؤں کو صرف تم پر صرف کیا، وغیرہ ذالک ہادی برحق۔ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آؤ تمام مالک ابیک، جا تو بھی، تیرا مال بھی اب تیرے والد کا ہے۔ محترم حاضرین، والدین کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اس نے والدین کی خدمت کی، گویا اس نے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیا، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خدمت گزار لڑکا اپنے والدین پر احترام و عظمت نگاہ سے نظر ڈالے تو ہر نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ چنانچہ اسی وقت صحابہ اکرام صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ایک دن میں 1000 مرتبہ احترام و عظمت کی نگاہ سے نظر ڈالے تو کیا اجر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1000 حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت یا دیگر اشیاء سے نوازتا ہے تو اپنے والدین کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھے، ایسی اولاد پر اللہ